दुआ की तरफ आता हूँ। सूरह अंबिया आयत 84 में जिसका ज़िक्र है, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी दुर्रो व अंत अरहमुर राहिमीन। और याद करो अय्यूब को कि जब उसने बड़े दर्द से अपने रब को पुकारा कि ए खुदा मुझे तो बहुत ही दुख पहुँच चुका है, व अंत अरहमुर राहिमीन, और मैं जानता हूँ कि सब रहम करने वालों से बढ़कर तू रहम करने वाला है। इस सिलसिले में हज़रत अय्यूब के साथ पेश आने वाले वाक़यात का मुख्तसरन ज़िक्र करता हूँ और आपका तारुफ़ भी करवाता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हज़रत अय्यूब के मुतल्लिक़ बहुत कम जानते हैं। हज़रत अय्यूब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1500 साल के लगभग पहले पैदा हुए और 1550 के करीब बयान किया जाता है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 200 साल पहले। आपकी शख्सियत के मुतल्लिक़ इख्तलाफात पाए जाते हैं। बाज़ों के नज़दीक आप बनी इसराइली नबी थे और बाज़ों के नज़दीक आप बाहर के कोई नबी थे जिनका ज़िक्र वहाँ मिलता है। मुसलमान मुफस्सिरीन ने आपको शाम के इलाक़े में पैदा होने वाला बताया है, और बाइबल में मुकाम का ज़िक्र है, लेकिन उसका मुझे सही पता नहीं चल सका कि वो किस इलाके का शहर है जिसकी तरफ आपको निस्बत दी गई है। ग़ालिबन मूज़ लफ्ज़ है जिसके मुतल्लिक़ मैं अभी तहक़ीक़ नहीं कर सका कि वो कौन सा इलाका बताया जाता है। बहरहाल जहाँ तक बाइबल की रवायात का ताल्लुक़ है, उनका ख़ुलासा ये बनता है कि हज़रत अय्यूब को खुदा ताला ने बहुत सी नेमतें अता फ़रमाईं, दुनियावी अमवाल भी, रेवड़ गले, हर किस्म के जानवर, बीवी बच्चे, बहुत ही खुशहाली अता फ़रमाई, और उस अपने इलाक़े के अमीर तरीन इंसानों में से थे और बहुत ही फ़याज़ और ख़िदमत करने वाले इंसान थे। शैतान को आप पर हसद हुआ और शैतान ने खुदा ताला से ये बात करते हुए ये कहा कि अय्यूब जो तेरा बंदा है वो तू उस पर नाज़ां है कि बड़ी इबादत करने वाला और इन सब नेक नेमतों के बावजूद मुझे ना भुलाने वाला है, लेकिन उसे आजमाइश में डाल के देख, फिर पता चलेगा। चुनाचे उसके अमवाल तबाह कर दे, फिर मैं देखूँगा कि वो कैसे तेरा बंदा रहता है। उस पर खुदा ताला ने उसे कहा कि हाँ, अमवाल पर तुझे तसर्रुफ़ दिया जाता है, और हज़रत अय्यूब के तमाम अमवाल तबाह हो गए। फिर उसने औलाद का ताना दिया कि औलाद तो अच्छी है, दुनिया के जानवर और दौलतों की बातों को परवाह नहीं होती, औलाद का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर अल्लाह ताला ने उसकी औलाद को पहले जला वतन करवाया, फिर मरने दिया और औलाद ज़ाया हो गई। फिर शैतान ने कहा कि उसके बदन के ऊपर मुझे तसर्रुफ़ दिया जाए। खुदा ताला ने कहा कि अगर बदन की आजमाइश भी चाहते हो तो ये भी करके देख लो। चुनाचे आपके बदन को ऐसी बीमारी लग गई कि बाइबल के बयान के मुताबिक जिस्म में नासूर हो गए, और नहायत ही मकरूह किस्म की बीमारी थी जिससे लोग भी कराहत करके पनाह मांगते थे और दौड़ते थे, और जिस्म में कीड़े पड़ गए और लोगों ने आपको निकाल कर बस्ती से बाहर कर दिया। तब भी हज़रत अय्यूब साबिर व शाकिर रहे और खुदा के साथ वफ़ा में कोई कमी ना आई। तब शैतान ने खुदा से कहा कि बीवी तो अभी तक साथ है और वो वफ़ादार है, बीवी की तरफ से भी इसको कुछ सदमा पहुँचे।
تو بیوی کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس نے شیطان کی چال میں آ کر، یا کہانی یوں بیان کی گئی ہے کہ شیطان نے کہا، خود ہی سوچا کہ جس طرح میں نے حوا کو گمراہ کیا تھا، میں اس کی بیوی کو بھی گمراہ کروں تاکہ یہ بھی ساتھ نہ رہے، پھر میں دیکھوں گا کہ اس کا صبر ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اس نے بیوی کو یہ کہا کہ یہ بچھڑا یا جانور، کوئی جانور میرے نام پر ذبح کرو تو یہ تمہارا خاوند اچھا ہو جائے گا، اور شرک کی تعلیم دی۔ اور بیوی اس پر اس حد تک آمادہ ہو گئی کہ اس نے اپنے حضرت ایوب سے اس کا ذکر کیا، اور یہاں تک کہا کہ تو اب چھوڑ خدا کو، کہاں تک صبر کرے گا، اس سے موت مانگ اور اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر۔ حضرت ایوب اس پر ناراض ہوئے اور عہد کیا کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اس کو 100 کوڑے ماروں گا اس شرک میں مبتلا ہونے کے نتیجے میں، یعنی بطور سزا کہ میں اس کو یہ 100 کوڑے ماروں گا۔ اس پر بیوی چھوڑ کر چلی گئی اور اکیلے رہے۔ تب بھی حضرت ایوب ثابت قدم رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ یہ تیری آزمائش کا دور تھا، تو اس پر پورا اترا ہے، اور جو کچھ تیرے نقصانات تھے وہ سب پورے ہو جائیں گے، اور اب تو پہلی حالتوں کی طرف بلکہ ان سے بھی بہتر حالتوں کی طرف لوٹایا جائے گا۔ پھر بیوی بھی ملتی ہے، پھر اولاد بھی آتی ہے، پھر اور جو شہر کے لوگ نکالنے والے تھے ان کے اندر بھی ندامت پیدا ہوتی ہے۔ گویا کہ انجام اس واقعہ کا یہ ہے کہ حضرت ایوب دوبارہ اپنی صحت کی طرف بھی لوٹ آتے ہیں، پرانی شان آن بان کی طرف بھی لوٹ آتے ہیں، سب چھوٹے ہوئے روٹھے ہوئے ساتھی واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ، اور مفسرین نے بھی کم و بیش یہی مضمون بیان کیا ہے بعض تبدیلیوں کے ساتھ، اور کہانی میں اپنا سا رنگ ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ شیطان ایک دفعہ فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو کر خدا کے حضور پیش ہوا۔ نہ، یہ بائبل نے لکھا ہے کہ شیطان فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو کر خدا کے حضور پیش ہوا، تو اس طرح خدا سے اس نے گویا فرشتہ بن کر باتیں کیں، اور یہ سارا قصہ اس کے نتیجے میں ہوا۔ مفسرین نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو نیا رنگ یہ دے دیا ہے کہ اس زمانے میں، یعنی حضرت ایوب کے زمانے میں، شیطان بعض دفعہ فرشتوں اور نبیوں کے درمیان باتیں سن لیا کرتا تھا، مجان لگا کر بیٹھے رہتا تھا اور وہ باتیں سن لیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ فرشتوں کی اور حضرت ایوب کی باتیں ہو رہی تھیں اور بڑی ان کی تعریف ہو رہی تھی، اور انہوں نے خدا سے بھی عرض کیا کہ دیکھو کیسا صابر شاکر بندہ ہے، کیسا نعمتوں والا بندہ ہے، اور پھر اس کے باوجود عبادت کرتا ہے۔ تو اس پر شیطان کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چنانچہ اس نے پھر یہ شرارت شروع کی۔ حضرت مسلم موعود نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے کہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہریش چندر ایک ہندو بزرگ کا بھی بیان کیا جاتا ہے، جن کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح انعام یافتہ تھے جس طرح حضرت ایوب کے ذکر میں ملتا ہے، اور بہت سی وہاں بھی مگر وہاں شیطان کی بجائے بعض دیوتاؤں کو حسد پیدا ہوا۔ حضرت مسلم موعود نے تو تفصیل سے ذکر نہیں کیا، میں نے پھر اس کو مختلف تاریخی حوالوں سے اس کو دیکھا ہے، ان روایات کو۔ ہریش چندر کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن خلاصہ مختصراً یہی ہے کہ وہاں دیوتاؤں کو اس پر رشک آیا، اور انہوں نے خدا سے کہا، یعنی سب سے بڑے ہندو میتھولوجی کے مطابق سب سے بڑے خدا سے یہ کہا کہ ہمیں موقع دیں، ہم اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ چنانچہ ایک دیوتا انسان کے روپ میں گیا اور اس نے ہریش چندر سے کہا کہ سنا ہے تو بڑا سخی داتا ہے، کیا میری استدعا کو قبول کرے گا؟ اس نے کہا ہاں، جو مانگے گا میں دوں گا۔ اور ہریش چندر کے متعلق بھی
یہ مشہور تھا کہ وہ حد سے زیادہ وعدے کا پختہ ہے، اور جو ایک دفعہ قول قرار دے بیٹھے اس سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح پختہ قول لینے کے بعد اس نے کہا کہ اپنا سب کچھ مجھے دے دو، تمام جائیداد، اموال، دولتیں، گھر، جو کچھ تیرا ہے سب کچھ دے دے۔ اور ہریش چندر نے دے دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ تو نے سب کچھ تو نہ دیا، ابھی تیرے بچے، بیوی، تو خود ہے اور تیرا جسم ہے، اس کا کیا ہوگا؟ چنانچہ یہ طے پایا کہ ان سب کو وہ بیچ دیں، اور ایک شودر نے جو ہندو کاسٹ سسٹم کے مطابق سب سے ذلیل قسم کی ذات ہے، آپ کو خرید لیا۔ اور پھر وہ مشقتوں کا دور ہوا اور بہت ہی سخت تکلیفیں ہوئیں، مصائب درپیش ہوئے۔ تو ملتی جلتی کہانی ہے۔ حضرت مسلم موعود کا یہ رجحان ہے کہ چونکہ زمانہ بھی کم و بیش ایک ہی ہے، اس لیے بعید نہیں کہ حضرت ایوب ایک ہندی نبی ہوں، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے، وہ بعض محققین کے نزدیک وہ اسرائیلی نہیں تھے، تو اس ہندی نبی کی روایات وہاں پہنچی ہوں اور ان کو بائبل کا حصہ بنا دیا گیا ہو۔ اس پس منظر میں اب میں قرآن کریم کی وہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو سکھائی، اور وہ یہ تھی، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہاں ارحم الراحمین پر دعا کو ختم کیا گیا ہے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب کی حالت کے متعلق جو تفاصیل ہیں وہ تو ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملتی، لیکن جتنے بھی اشارے ملتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بہت ہی تکلیفیں پہنچیں اور جسمانی عوارض بھی بہت لاحق ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ کو اپنا ملک چھوڑ کر بھی جانا پڑا۔ چنانچہ من جملہ تفصیل کے ساتھ تو ذکر نہیں، مگر یہ ضرور ملتا ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعات جیسا کہ بیان کیے گئے ہیں ویسے آپ کے ساتھ ضرور پیش آئے، یہاں تک کہ سب نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو ارحم الراحمین کا مطلب ہے کہ اے خدا، میری تو یہ حالت پہنچ گئی کہ دنیا کے جتنے رحم کرنے والے ہو سکتے ہیں وہ تو منہ موڑ کے چلے گئے، میری بیوی نہ رہی، میرے بچے نہ رہے، میرے شہر والے نہ رہے، جو ایمان لائے تھے انہوں نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، اب میں اکیلا اپنے وطن سے نکلتا ہوں، تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں مایوس نہیں، تو ارحم الراحمین ہے، جہاں جس پر کوئی اور رحم کرنے والا نہ ہو اس پر تو رحم فرماتا ہے۔ اس دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، کہ ہم نے اس دردناک پکار کو سنا اور قبول کیا، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور ان سب تکلیفوں کو کھول دیا اور تبدیل کر دیا جو اسے لاحق تھیں، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ، ہم نے اس کے اہل بھی اسے واپس لوٹا دیے اور اس جیسے اور بھی بہت سے گھر عطا کیے جو اپنا سمجھتے ہوئے ان کے خاندان ہی کی طرح ہو گئے، یعنی ایسی ان سے محبت کرنے والے خاندان عطا کیے جو اپنوں سے الگ شمار نہیں کیے جا سکتے تھے۔ جس طرح بعض دفعہ انسانی تعلقات میں بعض خاندانوں میں ایسی محبت ہو جاتی ہے، ایسا ملنا جلنا اور قرب کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی گھر کے افراد دکھائی دیتے ہیں۔ بس مثلہم معہم میں یہ بھی خوشخبری دی گئی کہ ایک گھر تجھ سے چھوٹا تھا، تجھے اور بھی بہت سے ہم گھر عطا کریں گے۔ رحمتم من عندنا، یہ خالصتاً ہماری طرف سے رحمت کے طور پر ہوگا، وذکریٰ للعابدین، اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے نصیحت ہوگی کہ جس قسم کے بھی ابتلا درپیش ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے،
اگر صبر کے ساتھ عبادت پر قائم رہتے ہوئے صرف خدا ہی کی طرف جھکو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ تمہارے دکھوں کو دور فرما دے گا اور ہر تکلیف کو راحت میں تبدیل فرما دے گا۔